मरासत से पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत अरवाह नाफ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रीन मोहतरम, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के दौरान मुसलमानों ने जो सलूक किया, उस सलूक के ताल्लुक़ से कुछ बातें मैंने गुज़िश्ता जुमे को अर्ज़ की थीं, और उसके मुकाबले में अहले कलीसा यानी ईसाइयों ने मुसलमानों पर, यहाँ तक के यहूदियों पर जो उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में मुक़ीम थे, उनके साथ जो जुल्म बरबरियत का सलूक किया था, उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें मैंने अर्ज़ की थीं। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ी सी और रोशनी उस ताल्लुक़ से डालूँगा कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में सन हिजरी 15 में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया, और उस कब्ज़े के बाद अमीरुल मोमिनीन ने जो बैतुल मुक़द्दस के ईसाइयों के साथ जो मुआहदा फ़रमाया, उस मुआहदे की बाज़ शर्तें, बाज़ शिकें मैंने गुज़िश्ता जुमे को अर्ज़ की थीं। उसमें एक शिक ये भी थी कि ईसाइयों के माल से और उनकी सलीबों से तारुज़ नहीं किया जाएगा, छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ना ही ईसाइयों की जो इबादत गाहें हैं उनको मिसमार किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। इसी तरह से ये भी उसके अंदर एक शिक थी, एक शर्त थी कि ईसाइयों की जो इबादत गाहें हैं उनकी हुर्मत को पामाल भी नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का कब्ज़ा वहाँ पर हो गया है तो उनकी जो इबादत गाहें हैं, उनकी जो हुर्मत है, उनके नज़दीक जो उनका मकाम व मर्तबा है, उस मकाम व मर्तबे के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात की जाएगी कि उसकी हुर्मत, उसकी इज़्ज़त पर असर आए। इसी तरह से उनकी जो सलीबें हैं उनके ताल्लुक़ से भी ये मुआहदे में बात लिखी हुई थी कि उससे भी कोई तारुज़ नहीं किया जाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, न ही उनके अमवाल जो उनके माल हैं उनसे भी किसी किस्म का तारुज़ किया जाएगा। लेकिन एक शर्त उसमें ये थी कि अहले कलीसा जो है वो जिज़िया अदा करेंगे। तो ये बड़ी अहम बात है। जिज़िया, इसके पर गैर मुस्लिमीन बहुत एतराज़ करते हैं। ये जिज़िया जो मुसलमान लेते हैं फ़तह के बाद, ये एक तरह से जो है जुल्म है, और जो मफ्तू अक़वाम हैं, जो शिकस्त याफ्ता कौमें हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज जिज़िये के ताल्लुक़ से थोड़ी तफ़सील में आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि इस्लामी हुकूमत जो है जब किसी मुल्क पर हमला करती है या किसी इलाक़े पर मुसलमान हमला आवर होते हैं, तो फ़तह के बाद जो रकम गैर मुस्लिमों से हासिल की जाती है, जिसे आजकल के लोग टैक्स से ताबीर करते हैं कि बतौर टैक्स जो रकम गैर मुस्लिमों से हासिल की जाती है फ़तह के बाद, वो रकम किस नौइयत की होती है और कितनी होती है और किन लोगों से वसूल की जाती है, मैं इसकी तफसील अर्ज़ करूँगा। तो ये इस्लामी हुकूमत जब भी किसी मुल्क पर हमला करे और वहाँ फ़तह हासिल हो जाए, तो उस वक्त उस इलाक़े के जो लोग जो रकम अपनी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर इस्लामी हुकूमत को अदा करते हैं, वो मामूली सी रकम जिज़िया कहलाती है। वो रकम सिर्फ़ बतौर टैक्स हासिल नहीं की जाती, बल्कि उस रकम के एवज़ में जो सर्विस, जो सहूलत मुसलमान हुकूमत गैर मुस्लिमों को फ़राहम करती है, वो ये होती है कि तुम्हारी जान की भी हिफाजत की जाएगी, तुम्हारे माल की भी हिफाजत की जाएगी। यहाँ तक कि उलमा ने फरमाया कि अगर बैरूनी मुल्क का कोई हमला आवर तुम्हारे इलाक़े पर हमला करेगा तो हम उससे तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे। अब जान की हिफाजत और माल की हिफाजत और बैरूनी मुल्क से हमला अगर कोई करता है,
ان لوگوں سے حفاظت کے طور پر اگر کوئی معمولی رقم قبول کی جاتی ہے تو یہ عدل و انصاف کے منافی کہاں ہے؟ یہ تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. کوئی بھی اگر کوئی سروس فراہم کرتا ہے، کوئی خدمت فراہم کرتا ہے تو اس سروس کا وہ معاوضہ لیتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ معاوضہ کتنا ہوتا ہے کہ جس کو جو ہے آج کی دنیا ظلم سے تعبیر کر رہی ہے. تو فقہائے کرام نے بالخصوص سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الخراج کے اندر ان باتوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جزیہ کن لوگوں سے لیا جائے گا، کن لوگوں سے یہ ٹیکس لیا جائے گا اور کتنا لیا جائے گا، اس کی تفصیل آپ نے بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس کی رقم ہے، یہ جزیے کی جو رقم ہے، یہ جو غنی ہوگا اس سے 48 درہم سالانہ وصول کیا جائے گا، اور جو متوسط آمدنی والے ہیں، میڈیم آمدنی والے ہیں، ان سے 12 درہم سالانہ وصول کیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو فقیر ہوگا، جس کی آمدنی کم ہوگی، تو اس سے جو ہے 24 کے بجائے 12 درہم، 48 غنی سے وصول کیا جائے گا، 24 متوسط آمدنی والوں سے وصول کیا جائے گا، اور 12 درہم جو ہے جو فقیر ہوں گے، کم آمدنی والے ہوں گے، ان سے وصول کیا جائے گا. تو یہ جو غنی ہے اور متوسط آمدنی والا ہے اور فقیر ہے، یہ کیسے طے کیا جائے گا؟ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ یہ بادشاہ وقت اور اس وقت کے عرف کے مد نظر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون شخص غنی ہے، کون شخص متوسط آمدنی والا ہے، اور کون شخص ایسا ہے جو فقیر کے زمرے میں آتا ہے. یہ اس وقت کے عرف کے اعتبار سے ہوگا یا بادشاہ اسلام طے کرے گا کہ فلاں شخص غنی ہے، فلاں جو ہے اشخاص جو ہیں یہ متوسط آمدنی والے ہیں، فلاں لوگ جو ہے یہ غریبوں کے زمرے میں آتے ہیں. اور اسی بہار شریعت میں یہ بھی قول ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جس کی آمدنی 10 لاکھ درہم یا اس سے زیادہ ہوگی وہ غنی ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص جس کی سالانہ آمدنی 10 لاکھ درہم یا اس سے زیادہ ہوگی، اس کو بطور جزیہ صرف 48 درہم سالانہ ادا کرنا ہے. آپ غور فرمائیں، اگر آپ اس کو انگریزی پیمانے میں کنورٹ کریں گے تو آمدنی جو ہے 20 لاکھ سے اوپر بنتی ہے. غنی جس کو شریعت میں غیر مسلم غنی جس کو کہا گیا ہے، وہ 20 لاکھ یا اس سے زیادہ آمدنی ہے آج کے حساب سے. تو جو 20 لاکھ یا اس سے زیادہ آمدنی والا شخص ہے تو اسے سال میں صرف 10,000 روپیہ جزیہ ادا کرنا ہوگا. آپ غور فرمائیں، سالانہ 10,000 روپیہ جان، مال اور بیرونی حملے سے حفاظت کے لیے، کیا یہ کوئی بہت بڑی رقم ہے جو اسلامی حکومت غیر مسلموں سے وصول کرے گی؟ یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں بلکہ بہت معمولی رقم ہے. جس شخص کی آمدنی 20 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے، سال بھر میں 10,000 روپیہ وہ آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے. اور اگر کسی شخص کی آمدنی 40,000 سے 20 لاکھ کے درمیان ہے تو ایسے شخص کو متوسط آمدنی والا کہا جائے گا، اور ایسے شخص کو صرف 5,000 روپیہ جو ہے بطور جزیہ ادا کرنا ہوگا. اسی طرح سے جس شخص کی آمدنی 40,000 سے کم ہے، اسے سالانہ صرف 2,500 روپیہ جو ہے بطور جزیہ ادا کرنا ہوگا. اور یہ جزیہ جو ہے سب کو ادا نہیں کرنا ہے، جتنے غیر مسلم ہیں سب کو ادا نہیں کرنا ہے. اس کے اندر بہت سارا استثناء ہے، بہت سارے لوگوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے. تو اس میں جزیہ لیا کس سے جائے گا؟ سب سے پہلی بات تو اس میں اختلاف ہوا. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیے کا ذکر فرمایا کہ جو اہل کتاب ہوں گے وہ جزیہ ادا کریں گے. تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام احمد بن حنبل اور سیدنا امام شافعی کا یہ موقف ہے کہ جزیہ جو ہے وہ صرف اہل کتاب
سے وصول کیا جائے گا، یہودیوں سے وصول کیا جائے گا، یہ اہل کتاب ہیں، نصرانیوں سے وصول کیا جائے گا، عیسائیوں سے وصول کیا جائے گا، یہ اہل کتاب ہیں، صرف انہی کافروں سے جو ہے جزیہ وصول کیا جائے گا۔ لیکن سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ مرتدین کو چھوڑ کر اور جتنے لوگ مرتد ہو گئے ان کو چھوڑ کر اور مشرکین عرب کو چھوڑ کر سارے کفار مشرکین سے جزیہ لیا جائے گا۔ اور بعد کے ائمہ نے یہ بھی ایڈ کیا، حناف کے نزدیک جو اہل عجم کے بت پرست ہیں، عرب میں رہنے والے بت پرستوں کا الگ حکم ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ عرب میں جو بت پرست ہیں، جو مشرکین، ابھی تو آج کوئی نہیں ہے، اس زمانے میں عہد ابتدا میں، اسلام کے ابتدائی دور میں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں، ابتدائی دور میں جو ہے عرب کے اندر مشرکین موجود تھے، تو ان کے لیے الگ حکم ہے، اور دیگر علاقے کے جو مشرکین ہیں ان کے لیے الگ حکم ہے۔ تو جو دیگر علاقے کے بت پرست ہیں عرب کے علاوہ، ان سے جو ہے جزیہ لیا جائے گا، یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اسی طرح سے جو آتش پرست ہیں ان سے بھی جزیہ وصول کیا جائے گا۔ اب جزیہ وصول کرنے کی وجہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب جزیہ کوئی قوم دیتی ہے تو ان کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جزیہ ادا کرتا ہے وہ قتل سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ قتل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان کسی ملک پر حملہ کریں، کسی اجمی ملک پر، اور مسلمان اس ملک کو فتح کر لیں، اور وہاں کے افراد اگر جزیہ ادا کرنے پر راضی ہو جائیں تو ان کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ سب سے بڑا فائدہ ان لوگوں کی یہ حاصل ہوگا، جزیہ جو بہت معمولی رقم ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن علماء نے بیان فرمایا کہ عرب کے جو مشرکین ہیں ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ جو عرب کے مشرکین ہیں ان کے لیے صرف دو ہی صورت ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے کتنا فرق ہے عرب کے مشرکین اور عرب کے علاوہ ہندوستان، پاکستان، ایشیا، رشیا، امریکہ، یورپ، ان سارے علاقوں کے جو مشرکین ہیں اور عرب کے جو مشرکین ہیں ان کے احکام میں کتنا فرق ہے۔ جو عرب میں مشرک رہے گا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لے یا جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اور عرب کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی مشرک رہتا ہے تو وہ اگر جزیہ ادا کرتا ہے تو اس کی جان جو ہے محفوظ رہے گی، سلامت رہے گی۔ اور جزیہ ایک بہت معمولی رقم ہے، اور میں نے بتایا کہ سب کو ادا نہیں کرنا ہے، یہ صرف تندرست مرد جو کام کرنے پر قادر ہو اسی کو ادا کرنا ہے، عورتوں کو جزیہ ادا نہیں کرنا ہے۔ کفار کی جو عورتیں ہیں ان کو جزیہ ادا نہیں کرنا ہے، ان کے جو بچے ہیں ان کو جزیہ ادا نہیں کرنا ہے، ان کے جو بوڑھے جو عاجز ہو گئے ہیں، کام کرنے سے لاچار ہو گئے ہیں، ان کو جزیہ ادا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو اندھا ہے اس کو جزیہ ادا نہیں کرنا ہے، جو اپاہج ہے اسے جزیہ ادا نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی شخص ابتدائے وقت کے اندر جزیہ ادا کرنے کے قابل تھا، مثال کے طور پر ایک شخص تندرست تھا اور جو ہے تندرستی کی حالت میں وہ کسب کرتا تھا، مال کماتا تھا، اور اس مال کے ذریعے وہ اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ اپاہج ہو گیا، اندھا ہو گیا، کسب سے لاچار ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کے پر سے جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے دیتا تھا تو اب اندھا ہونے کے بعد بھی اسے جزیہ ادا کرنا ہے، اپاہج ہونے کے بعد بھی جزیہ ادا کرنا ہے۔ آپ اسلام کے نظام رحمت پر قربان جائیں کہ کتنی رعایت دی گئی ہے، کتنی فیسلٹی دی گئی ہے غیر مسلموں کو۔ دنیا کا کوئی مذہب جو ہے ایسی رعایت، ایسی فیسلٹی نہیں دیتا۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے شاہد ہیں، اور یہ بیت المقدس کی مثال ایک مثال نہیں ہے، ایسی اور بھی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ جو مسلمانوں نے کفار و مشرکین کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی بے شمار مثالیں جو ہے تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں، جن سے مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ اظہر من الشمس ہو جاتا ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے۔
تو بات چل رہی تھی جزیے کی کہ جزیہ سب کے اوپر لازم نہیں ہے، صرف کمانے والے تندرست مرد کے اوپر لازم ہے، بلکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الخراج کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب ملک شام کا سفر طے کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت آپ نے ایک جگہ مجمع لگا ہوا دیکھا کہ لوگ جو ہے مجمع لگا کے کھڑے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے دھوپ میں کھڑے کیے گئے ہیں اور ان کے سروں پر تیل ڈالا جا رہا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مسلم سپاہیوں نے بتایا کہ یہ اہل ذمہ کفار ہیں، یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے جزیہ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب یہ جزیہ دے نہیں رہے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ کیا وجہ ہے یہ جزیہ کیوں نہیں دے رہے ہیں، یہ جزیہ نہ دینے کی کیا وجہ بیان کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ باقی بچا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آمدنی نہیں، ہم بالکل مفلس ہو چکے ہیں، اس لیے ہم جزیے کی رقم اسلامی حکومت کو ادا نہیں کر سکتے۔ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ عذر سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسانوں پر عذاب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر اس کو عذاب دے گا۔ یہ لوگ معقول عذر کی بنیاد پر، صحیح عذر کی بنیاد پر، صحیح جو ہے تکلیف کی وجہ سے یہ جزیہ دینے سے معذور ہیں، اس لیے میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ ان سارے اشخاص کو اسی وقت رہا کر دیا جائے۔ تو وہ سارے لوگ جو دھوپ کے اندر کھڑے تھے، جن کے پر گرم گرم تیل ڈالا جا رہا تھا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ رہا کرنے کے علاوہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ان جیسے جتنے افراد ہیں سارے افراد سے جزیہ ساقط کر دیا جائے، ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔ جو جزیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے، جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جزیہ نہ دے سکیں، انہیں جو ہے جزیہ سے مستثنا کر دیا جائے، ان سے یہ رقم نہ لی جائے۔ بلکہ امیر المومنین کا ہی ایک واقعہ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اور نقل فرمایا کہ جب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے اندھا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیچھے سے دھکا دیا ہلکا سا اور پوچھا کہ تو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اور میرے پاس جزیہ ادا کرنے کے لیے پیسہ موجود نہیں ہے، اس لیے میں جزیے کی رقم ادا کرنے کے لیے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے میری کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میری ضروریات کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے، اور کمزور ہوں میں، اس لیے اپنی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے اور جزیہ کی رقم ادا کرنے کے لیے میں جو ہے بھیک مانگ رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ حالت دیکھ کر جو ہے افسوس میں مبتلا ہوئے، اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے آپ اسے بیت المال میں لے گئے، اور بیت المال کے جو خازن تھے ان کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو بیت المال سے بہت سارا مال عطا کیا جائے۔ پھر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سراسر عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ ہم نے تیری جوانی کی حالت میں تجھ سے جزیہ وصول کیا، تجھ سے جو معمولی رقم لی جاتی تھی وہ رقم ہم تجھ سے لیتے رہے، لیکن آج تو عاجز ہو گیا ہے، آج تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیری استطاعت سے یہ چیز باہر ہو گئی ہے، اس وقت بھی ہم تجھ سے یہ رقم حاصل کریں، ہم تجھ سے یہ رقم لیں، یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ سیدنا امیر المومنین نے بیت المال سے اس بوڑھے کو بہت کچھ انعام دلوایا، بہت ساری رقم دلوائی، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بوڑھے سے جزیہ ساقط کر دو، اور اس جیسے جتنے افراد ہیں آج کے بعد ایسے کسی فرد سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔
یہ اسلام کا عدل و انصاف ہے کہ سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ایسے شخص جو معذور تھے، جن کے اندر استطاعت نہیں تھی، ان سے جو ہے جزیہ معاف فرما دیا۔ تو یہ جو میں نے جزیے کی تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ یہ اسلامی جنگ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اکثر موقعوں پر آپ سنیں گے کہ بعد میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو کفار و مشرکین جزیہ دینے کے لیے لازم کیے گئے، ان کے اوپر یہ لازم کیا گیا کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ تو یہ جزیہ جس کے پر بہت معاولہ مچایا جاتا ہے، یہ بہت معمولی رقم ہے، اور جو دینے کی استطاعت نہیں رکھتا جو کافر، اس سے شریعت اسلامیہ اسے معاف بھی کر دیتی ہے۔ صرف وہ مرد جو ہٹا کٹا ہے، کسب کی صلاحیت رکھتا ہے، کام کرتا ہے، اور اس کی آمدنی کے تناسب میں ایک معمولی رقم جو ہے اس کی جان، مال اور بیرونی حملے سے اس کی حفاظت کے لیے یہ رقم مقرر کی گئی ہے۔ یہ عین انصاف ہے، بالکل انصاف کے مطابق ہے، بلکہ دنیا کا جو آج کا قانون ہے اس قانون کو دیکھیں گے تو اس قانون سے لاکھوں گنا زیادہ بہتر جزیے کا یہ قانون ہے۔ جو ٹیکس آج بغیر بتائے لیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو معلوم بھی ہے اور وہ زبردستی لیے جا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں جزیے کی رقم کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور جہاں تک کہ ایک بہت بنیادی فرق کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ کفار عرب جو ہیں، مشرکین عرب، ان کے پاس صرف دو آپشن ہے، یا تو اسلام قبول کریں یا تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن پوری دنیا کے لوگ عرب کو چھوڑ کر، پوری دنیا کے جو مشرکین ہیں عرب کو چھوڑ کر، ان کے پاس ایک تیسرا آپشن بھی موجود ہے، وہ جزیہ دینا۔ یہ اسی نظام جزیہ کی بدولت ہے کہ پوری دنیا میں آج جو غیر مسلم نظر آ رہے ہیں، یہ اسی نظام جزیہ کی برکت ہے۔ اگر وہی حکم جو عرب کے مشرکین کے لیے تھا، اللہ اور اس کے رسول وہی حکم سارے مشرکین کے اوپر نافذ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اگر یہ حکم اجمی مشرکین کے لیے بھی ہوتا کہ اجمی مشرکین کو بھی یہ حکم دیا جائے یا تو وہ اسلام قبول کریں یا ان کو قتل کر دیا جائے، تو آدھی دنیا سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے قبضے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے۔ آدھی دنیا میں کوئی کافر باقی نہیں رہتا اگر یہ حکم ہوتا۔ لیکن آپ اسلام کے نظام رحمت پر، نظام عدل پر اور انسانیت کا وقار اسلام کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کی اہمیت پر قربان جائیں کہ اسلام نے یہ صرف حکم کس کے لیے دیا؟ عرب کے مشرکین کے لیے، یا تو تم اسلام قبول کرو یا تو تم کو قتل کیا جائے گا۔ باقی جو کفار و مشرکین ہیں ان کو یہ آپشن دیا گیا کہ تم اگر نہیں اسلام قبول کرنا چاہتے تو مت کرو، لیکن ایک معمولی رقم تم اپنی جان، مال، عزت و آبرو اور تم پر کوئی بیرونی حملہ آور حملہ نہ کرے، اس سے تحفظ کے لیے اسلامی حکومت کو ادا کرو۔ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اپنا دین ترک کر دو۔ ابھی 2 دسمبر کو کرناٹک کے ایک ریٹائر جسٹس نے یہ بیان دیا ہے، آپ نے اخبار دیکھا ہوگا، انقلاب میں بھی آیا ہے، ڈی این اے پیپر میں بھی آیا ہے، اسی طرح سے دوسرے انگریزی کے موقر اخبارات میں بھی یہ بیان آیا ہے۔ اس کا جو چیف جسٹس تھا وہ ریٹائر جسٹس ہے، اس نے یہ کہا کہ جو مسلمان ہیں وہ اقلیت میں ہندوستان میں مسلمان آج اقلیت میں ہیں، اور مغلوں کی حکومت 700 سال تک تھی۔ اگر مسلمان چاہتے تو سارے غیر مسلموں کو ختم کر دیتے، اس لیے کہ 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت ہندوستان پر رہی۔ لیکن آج حال کیا ہے کہ 700 سال مسلمانوں کی حکومت پورے ہندوستان پر رہی، اس کے باوجود مسلمان اقلیت میں ہیں اور غیر مسلم میجورٹی میں ہیں۔ مسلمان مائنورٹی میں ہے اور غیر مسلم جو ہے میجورٹی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں نے تلوار کی زور پر کسی کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا، ورنہ 700 سال کا عرصہ معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ اس عرصے میں پورے ہندوستان کے جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمان ہو جاتے اگر ان کو تلوار کی زور پر مسلمان بنایا جاتا، اگر ان کے پر تلوار مسلط کر دی جاتی۔ یہ بات ہم تو کہتے ہی ہیں، ایک غیر مسلم ریٹائر جج بھی کہہ رہا ہے،
اور بھی اس کی تفصیلات ہے. اب انقلاب دیکھیے 2 دسمبر کا، تو اس کے اندر اس نے جو باتیں اسلام کے تعلق سے، مسلمان حکمرانوں کے تعلق سے کہی ہیں، وہ کتنی انصاف اور حق کے مطابق ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اور باتیں آئندہ جمعے کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ ان محبوبوں کے صدقے میں، ہمارے ان اکابرین کے صدقے میں ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائے. وما علینا الا البلاغ.